खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान। जी खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। हमारे आमिर फैयाज़ी साहब मोहब्बतों का मुज़ाहरा कर रहे थे टेलीफ़ोन करके। इस्माइल जलाली साहब से मुझे पता चला आपके लिए, हम भी कहते हैं हम भी आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप सारे मामलात और इंतज़ामात को जिस अंदाज से लेके चलते हैं, आपके सुपुर्द ये ज़िम्मेदारी की इसीलिए की गई है क्योंकि आपकी सेहत को भी देखा गया कि माशाल्लाह ये निभा सकते हैं नहीं, और तमाम तर बात। बहरहाल आमिर भाई, आपसे इज़हार मोहब्बत, आपने हमसे मोहब्बत के इज़हार किया, हमने आपसे। बहरहाल बज़्म उलमा सज गई, मोहब्बत रसूल आज हमारा मौजू होगा। और यकीनन वो मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ ना, रोज़ा नमाज हज ये सब फ़र्ज़ हैं मगर ईमान सिर्फ़ उनकी ग़ुलामी का नाम है, ईमान सिर्फ़ उनकी मोहब्बत का नाम है। और जान माल और औलाद से बढ़कर इश्क़ उनका नहीं तो कुछ भी नहीं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और हुजूर की मोहब्बत का आलम यह है, बारफ्तगी में आला हज़रत फरमाते हैं, करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, ना बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। नाज़रीन इकराम, आज मोहब्बत रसूल पर हम बात करेंगे। और आप जानते हैं कि ईमान क्या हर शय नामुकम्मल है, अगर मोहब्बत रसूल से कोई दिल खाली हो तो उसमें मोहब्बत खुदा भी घर नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह करे हज़ार बरस, इश्क़ उनका नहीं तो कुछ भी नहीं, बहज़ाद लखनवी ने लिखा था। नाज़रीन किराम, मोहब्बत रसूल के मौजू पर इंशाअल्लाह बात करने के लिए आप जानते हैं कि मुझ मेज़बान समेत दो मेज़बान उलमा जो ARYQ TV के भी मेज़बान हैं, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब और अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लामा साहब आ जाएँ, आ जाएँ, बिस्मिल्लाह। अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। ये दोनों हज़रात मेरे साथ रोज़ाना की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह आगही का जो सफ़र हम और आप तय करते हैं, तो ये रोज़मर्रा की बुनियाद पर हमें इन्फॉर्मेशन भी फराहम करते हैं। आगही, शनासाई, इल्म दीन से रग़बत लोगों की बढ़ा रहे हैं, मोहब्बत रसूल लोगों के दिलों में डाल रहे हैं। मेहमान उलमाए किराम में रोज़ाना एक से बढ़कर एक आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब होते हैं और तशरीफ़ लाते हैं। आज भी नौजवान फाजिल बहुत खूबसूरत कलाम करते हैं। आप अल्लामा इकराम हुसैन अल क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा हुए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, आपका खैर मक़दम है। और ये दोनों उलमा हमारे साथ जो रोज़े अव्वल से हैं और इंशाअल्लाह चांद रात तक ये सफ़र जारी रहेगा। मोहब्बत रसूल की ज़रूरत और अहमियत पर रोशनी डालने के लिए हस्ब रिवायत आज की नशिस्त का आगाज़ हो रहा है मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब से। मुफ्ती साहब क़िबला, इसकी ज़रूरत और अहमियत पे बात चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जहाँ तक मोहब्बत रसूल की ज़रूरत है, पहले हम ज़रूरत पर बात करते हैं, फिर उसके बाद अहमियत पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मोहब्बत कहते हैं दिल के मैलान को। सही, दिल किसी की तरफ माइल हो जाए तो उसे मोहब्बत कहा जाता है, और उस मैलान में शिद्दत हो जाए तो उसे इश्क कहते हैं। ठीक है ना। अब रही बात मोहब्बत रसूल की, तो इसकी ज़रूरत क्या है। मैं सबसे पहली बात ये करूँगा कि कुछ उलमा ने ये कहा कि मोहब्बत वाजिब है, मोहब्बत रसूल वाजिब है। सही। तो कुछ उलमा ने ये कहा कि मोहब्बत रसूल मुस्तहब है। तो मैंने ये कहा कि मैंने ये अर्ज़ करता हूँ कि मुस्तहब भी नहीं है और ना ही ये वाजिब है। मोहब्बत रसूल वाजिब नहीं है बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह जी, इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है। हम जब कहते हैं ना कि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, कि ज़बान से इक़रार, तो ज़बान से फ़कत इक़रार काफ़ी नहीं है जब तक दिल से तस्दीक ना हो। सही बात। और दिल में तस्दीक हो गई तो ज़बान खुद ब खुद इक़रार करती है। तो यहाँ पर याद रखें कि ईमानियात में मोहब्बत रसूल शामिल है। अगर ये है तो समझ लीजिए कि ईमान मुकम्मल है, और ये नहीं है तो समझ जाएं कि ईमान मुकम्मल नहीं है। सही। और यहाँ पर मैं ये बात अर्ज़ करूँगा, जो सूरह तौबा की आयत करीमा है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का इजहार फरमाया कि मोहब्बत रसूल है क्या।
تو یہاں پر 8 چیزیں گنوائی ہیں کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکین تردونہا. یہ 8 چیزیں گنوائیں. کیا مطلب ہوا کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری ازواج، تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ، تمہارا مال و دولت، تمہاری تجارت، تمہارے مکانات، ان تمام چیزوں سے تمہیں محبت کرنی ہے نا تو کرو. دیکھیں محبت کی کئی اقسام ہیں، اس کی کئی ڈائمنشنز ہیں. مثال کے طور پر ایک محبت ہوتی ہے طبعی، جو کہ ماں باپ سے ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا ماں باپ سے جی فطرت میں شامل ہے. تو ماں باپ سے جو محبت کا ریزن ہے وہ الگ ہے. بیوی سے محبت کا جو ریزن ہے وہ محبت اور ہے. اچھا اس کے علاوہ مکانات سے اور بزنس سے اور اس طرح چیزوں سے محبت، یہ محبت عقلی ہے. ٹھیک ہے نا. تو محبت طبعی ہو یا محبت عقلی ہو، کوئی بھی محبت ہو، محبت کی کوئی بھی قسم ہو، اتنا یاد رکھنا کہ ان 8 چیزوں سے بندہ فطری طور پر محبت کرتا ہے. اب چاہے وہ طبعی ہو، چاہے وہ عقلی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، محبت اگر کرنی ہے تو سب سے بڑھ کر جو غالب محبت کرنی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. فرمایا کہ ان تمام چیزوں کی محبت اگر مغلوب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت اگر غالب ہے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان مکمل ہے. اور اگر یہ محبتیں مغلوب ہو جائیں اور ان تمام چیزوں کی محبت غالب آ جائے تو پھر سمجھ جانا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. انتظار کرنا پھر یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے. تو کتنی بڑی بات کہہ دی ہے. تو مفتی صاحب اس دور میں تو پھر ہم ساری محبتوں کو غالب دیکھیں. جی یہی مسئلہ ہے نا. رشتہ ہو پیوند. جی یہی مسئلہ ہے نا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اچھا اب یہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ محبت کی اہمیت بھی ظاہر کر رہی ہے، ضرورت بھی ظاہر کر رہی ہے. آقا نے پوچھا کہ عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ ابھی اسلام لائے ہوئے کچھ عرصہ ہوا تو کچھ سمجھ نہ آیا. عرض کی یا رسول اللہ سچے لوگ تھے. یعنی آج کل کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا نہیں سب سے زیادہ محبت ہی آپ سے. سچے لوگ تھے تو انہوں نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ اپنی ذات کو چھوڑ کرنا سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اچھا یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اپنی ذات کو چھوڑ کر اپنے بعد سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن شریعت مطہرہ میں یہ بھی گوارا نہیں. فرمایا کہ عمر، اور یہاں پر سب سے خطاب ہے پوری امت سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم سب سے زیادہ حتی اکون احب الیہ، اپنی جان سے زیادہ، من والدی اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام رشتہ داروں، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ آج کے بعد سے بلکہ ابھی سے عمر اگر سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا تو پھر وہ آپ سے محبت کرتا ہے. پھر ایسی محبت کہ ساری محبتیں پیچھے رہ گئیں اور میرے مصطفیٰ کی محبت سب سے آگے. کیا بات ہے. گھر کا آدھا سامان لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں حضور کی محبت. کوئی گھر کا سامان لے کر دوڑا آ رہا ہے، کوئی آدھا سامان لے کر آ رہا ہے، کوئی جنگ بدر میں اپنے ماموں کو مار رہا ہے، کوئی صحابی اپنے والد کو نہیں چھوڑ رہا. کیوں؟ کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کی خاطر. اللہ اکبر. وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ایک بریک کے بعد ناظرین کرام علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محبت رسول کے بنیادی تقاضے کیا ہیں. آپ سے ملتے ہیں.
جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ علماء کرام کی بزم سجی ہوئی ہے، علماء کرام بات کر رہے ہیں آج محبت رسول کے موضوع پر، اور محبت رسول اب لازمی جز ہے ایمان کا، اگر یہی نہ ہو تو ایمان نامکمل ہے۔ جس طرح مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی صاحب نے بنیادی ضرورت اور اہمیت سے متعلق گفتگو فرمائی۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، محبت رسول کے بنیادی تقاضے کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں وہ آپ بتائیں ناظرین کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب، قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی اہل سنت، مدرس قرآن۔ آپ نے قرآن سے استشہاد کرتے ہوئے اور قرآن کی محبت رسول پر جو عبارت النص ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑی آیت کریمہ، وہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اور اس کے تمام جزیات، اور مفتی صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی کہ دیکھیں اسلام کے اندر وسعت کتنی ہے۔ اسلام مطلقاً جو فطری محبتیں ہیں ان کی نفی نہیں کرتا کہ یہ محبتیں تم کرو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ یہ محبتیں تو انسان کی نیچر میں، انسان کی فطرت میں، انسان کی جبلت میں شامل ہیں، اور اللہ نے یہ محبتیں رکھی ہیں تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ سب رب تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ لیکن مفتی صاحب نے یہ کہا کہ یہ ساری محبتیں مغلوب ہونی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا سب سے بڑھ کر جو جملہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی مستحب نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار کر لی تو کر لی، نہیں نہیں نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باب بندہ ہے کہ حب الرسول من الایمان، اللہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا پارٹ ہے۔ اور یہ آج کی بات رہی، حضرت امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، بعد کتاب اللہ اصح الکتاب هو البخاری، وہ باب باندھ رہے حب الرسول من الایمان، قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین آپ نے پڑھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایمان کا جز ہے اور ایمان کا پارٹ ہے۔ اس پر پھر سب حدیثیں لے کر آئے کہ کیسے ایمان کی محبت، اور یہ حدیث پاک آپ خاص طور پر لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ آج جہاں تک آپ نے فرمایا کہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہے، دیکھیں محبت رسول کے تقاضے، سب سے بڑا تقاضا یہ ہے جو خود قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، اور تمہیں محبت کرنی چاہیے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ، یہاں اولا اقرب کے معنی میں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب کائنات نے اپنے لیے فرمایا، اپنے لیے فرمایا شہرک سے زیادہ قریب ہوں اور میرا بالکل محبوب اپنے لیے آئے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے حبیب کے لیے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا بات، فرمایا ہم خود بھی اہتمام تو مہربان دیکھیں۔ ہیں، ہم نے مہربان تمہیں نبی عطا فرمایا۔ تو فرمایا یہاں پر اولا جو ہے اقرب کے بعد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور تمہیں ان کو جانوں سے بھی زیادہ عزیز، ہر چیز سے بڑھ کر رکھنا ہے۔ تو حضور کی محبت بنیاد ہے۔ محبت کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان ایک تو جسے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت کرتا ہے، ادھر سے بات آئے ادھر سے بات آئے، اپنے محبوب کا تذکرہ لے کر آتا ہے، محبوب کے شہر کے تذکرے لے کر آتا ہے، اس کے یاروں کے تذکرے، اس کے گھر والوں کے تذکرے، خاندان کے تذکرے۔ اور میں جو حضور سے محبت کرے گا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، حضور کا ذکر کرے گا، حضور کی آل کا ذکر کرے گا، حضور کے اصحاب کا ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ ان سے محبت کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعظیم و توقیر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے میں محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے کہے کہ ڈیڈی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن بات میں آپ کی نہیں مانوں گا، میں آپ کی تعظیم نہیں کروں گا، تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو سوال ہی محبت، پیدا نہیں ہوتا، یہ کون سی محبت ہے؟ پھر فرمایا یہ جب محبت تعظیم نہ نہیں ہو۔ ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے کہ اگر ان سے پیار کرتے ہو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ تو قرآن پڑھتے رہیں تو الحمد سے لے کر سبحان اللہ، کتنی آیات آپ نے ماشاءاللہ، حضور کی شانیں ایک کے اور بعد ایک حضور کی آیت، تعظیم اور محبت رسول کے تقاضے قرآن سارے کا قرآن سارا بھرا پڑا ہے، سارا اللہ کا حضور کی پاکیزہ آداب۔ کلام یہی بتاتے ہیں۔ تو محبت جو کرتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے، محبت جو کرے گا وہ ان کی تعظیم و توقیر کرے گا۔ تعظیم و توقیر مستقلاً ایک باب ہے، ذکر رسول مستقلاً ایک باب ہے جس پر مستقل خطاب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انسان جو تعظیم و توقیر کرتا ہے وہ کبھی اپنے محبوب کے اندر عیب نہیں نکالتا، کہے کہ میرے نبی ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اس کے گمان میں بھی کہیں میں نقص نہیں آ بہت سکتا۔ محتاط، قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کی قیادت میں بہت محتاط لفظوں کے ساتھ
آج ہم حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حضور سے محبت بھی کرتے ہیں، اور حضور کے علم کو تولنے کے لیے ہم ترازو امتی ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، نہیں تھوڑا حضور کا علم زیادہ ہے، نہیں اتنا زیادہ نہ کرو، تھوڑا کم استغفر کرو۔ اللہ، ارے خدا کے بندو کیا ہو گیا؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بات ختم ہے اللہ یہاں پر، تبارک اور و تعالیٰ نے حضور بالکل کو صحیح۔ وہ کمالات و وہ اعزازات و وہ اکرامات عطا فرمائے ہیں کہ جس کی کائنات کے اندر نظیر نہیں ملتی ہے۔ بے شک۔ صحابہ کرام حضور کے تذکرے کر رہے ہیں، صحابہ کرام حضور کی تعظیم کر رہے ہیں، تو یہ فرمایا جسے محبت کرتا ہے انسان، فرمایا وہ اس کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، اس کے اندر عیب کبھی تلاش نہیں کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر کبھی کو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عیب لگا رہا ہو یا نعوذ باللہ عیب تلاش کر رہا ہو، یا وہ ہمارے ہاں ہمارے میمن کہتے ہیں کہ ڈاڑھ میں سے بولتا ہے، یہ ڈاڑھ میں سے گال، اگر کوئی ڈاڑھ میں سے بول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماؤ کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ دوسرا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے سلمان بھائی، جس تقاضے کو قرآن نے خود ذکر کیا، فرمایا اگر تم ان پر ایمان رکھتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تمہیں رسول خدا کی اتباع کرنی صلی ہوگی۔ اللہ علیہ ابھی آپ اپنی زبان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، محبت رسول کا اور محبت خدا کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کا تقاضا سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی جائے۔ اب سلمان بھائی دو جملوں کے اندر یہ بات ہے کہ ہم اپنی زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کریں، ہم ان کے لائے ہوئے قرآن، ان کی لائی ہوئی احادیث طیبہ، ان کا لایا ہوا دین، زندگی ہم بسر کریں بالکل اس کے خلاف، اور نام رکھیں کہ عاشق رسول نہیں، امتی نہیں، خالی امتی بہت ہلکا، عاشق رسولوں میں بہت بڑا، اچھا، اور بڑے بڑے بینر لگائیں اپنے عشق رسول کے، سود کا دندہ کریں، دو نمبری کریں، بینر کے نیچے کریں بینر کے نیچے، اور ہم سب کچھ کرنے کے بعد اس کے بعد چند پیسے خرچ کریں اس کے رسول کو خرید لیں، تو آپ یقین کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، یہ کسی بھی اعتبار سے محبت رسول کے تقاضے نہیں۔ محبت سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان پیروی کرے۔ میں نے مثال دی کہ ہمارے بچے ہیں، مفتی صاحب کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اگر بچے پورا دن جو ہے مخالفت کرتے رہے، اپنی مرضی سے گھومتے رہے، پھرتے رہے، بات ہی نہ مانیں، اور شام کو آ کے کہ آئی لو یو مائی ڈیڈ، بہت پیار کرتا ہوں میں آپ سے، کتنا پیار، تو بولے گے یار یہ پیار ہے تمہارا، بات تم ایک ماننے کے لیے تیار، بولے نہیں بات نہیں، بولا ڈیڈی بات کی بات نہ کرے، وہ الگ مسئلہ ہے، بات ماننا نہ ماننا میری زندگی الگ ہے، میرے دوست، لیکن پیار میں آپ سے بہت کرتا ہوں۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ یار کوئی باپ اس کے پیار کو قبول کرے گا؟ یہ تو ہم نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں کہ یعنی کرنا ہمیں سب کچھ اپنا ہے، اور اس کے بعد ایک نعرہ لگا دینا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی موت تو بعد میں، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، تسی مدینے جاؤ، مدینے تو خیر نال مڑ کے آؤ، لیکن یہ کم سے کم جو اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں، گھر سے مسجد جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سود کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ رسول سے جنگ ہے، تمہارا کھانا حرام کا، تمہارا پینا حرام کا، تمہارے دھندے حرام کے، عبادت تم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جان بھی میری قبول ہے، سب کچھ قبول ہے۔ یہ عشق رسول نمود نمائش کا یہ کسی صورت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا لو حبک صادقا لطاعت، فرمایا اگر تیری محبت کامل ہے تو تو ان کی اطاعت کرے گا، اس کے بغیر کوئی بھی محبت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑا تقاضا یہ محبت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، اذان عصر کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کراچی اسٹوڈیو سے اذان عصر دے رہے ہیں حافظ ندیم، آپ ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ اذان عصر کے اس وقفے میں ہم نماز عصر با جماعت ادا کرتے ہیں، ایس او پیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور ایس او پیز کے مطابق امام الحی روزانہ ماشاءاللہ علامہ صاحب کا اور ہم سب کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ ہمارے امام صاحب ماشاءاللہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہیں، نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس وقفے کے بعد، اور مزید جانیں گے محبت رسول کے موضوع پر کیا کہتا ہے قرآن، کیا کہتے ہیں حدیث، اور کیا کہتے ہیں اکابرین کرام۔ بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا